8 अगस्त 2016 को जिस तरह यहाँ का लीगल ब्रेन को ड्रेन करने की एक साजिश की गई, उससे पाकिस्तान तकरीबन 56 वकला शहीद हुए, 100 के करीब जख्मी हैं। आप यहाँ पर मेरे आने का एक ख़ास मकसद ये है कि कुछ कौमी जद्दोजहदों को मिल के आगाज़ किया जाना चाहिए। आपने लापता अफराद की बात की है। मैंने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के सामने कहा था कि लापता क्या चीज़ होती है, लापता लोग कौन होते हैं। लापता तो हर माशरे में मिलते हैं। कोई रास्ता भूल जाए, कोई अपने घर से चला जाए जिसका पता ना लग रहा हो, हर माशरे में लापता लोग होते हैं। लेकिन किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी जमहूरी माशरे में, किसी इस्लामी माशरे में लापता करने वाले नहीं होते। हमारे और आपके दुख और दर्द एक जैसे हैं। हमारे भी अभी तक 120 सियासी वर्कर्स, नौजवान लापता है। हमें एक ऐसी कौमी जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए जिसकी क़यादत वकला करें और जिसमें हम इस बात को यकीनी बनाएं कि कानून की बालादस्ती, कानून को ताकत पर बालादस्ती हासिल हो और हर तरह से हासिल हो, और उसके लिए कानून की ज़बान और कानून का तरीका इस्तेमाल किया जाए। हम आपके पास आज इसलिए आए हैं कि आज हम ऐवानों में हैं, उन ऐवानों में जहां कानून साजी होती है। आप हमारी मदद करें एक जेन्युइन जमहूरियत के लिए, एक ऐसी जमहूरियत के लिए, एक ऐसे ऐवान के लिए जहां पर आम पाकिस्तानी, आम नौजवान पहुंचा हुआ हो, जहां पर आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी हो रही हो, ख़ानदानों की नहीं हो रही हो। जहां पे आइए हमारे साथ मिलकर मौरूसी सियासत के खिलाफ हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। ख़ानदानी इक़्तिदार के खिलाफ आप हमारे साथ, हम आपका साथ दें। जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय जेन्युइन जमहूरियत के लिए आइए मिलकर पाकिस्तान के एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें वकला की नुमाइंदगी वकला कर रहे हों, किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहे हों, डॉक्टर की नुमाइंदगी डॉक्टर कर रहे हों, छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी छोटे ताजिर कर रहे हों। आज गज़ब यह है हमारे माशरे का, अलमिया यह है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसान है, लेकिन एक किसान भी किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान में मौजूद नहीं है, बल्कि जागीरदार जिन्होंने आज पाकिस्तान के किसानों को जिस हालत में पहुंचाया हुआ है, वो किसानों की नुमाइंदगी के लिए ऐवानों में मौजूद है। और हमारे और आपके दरमियान, मजलूम कौमियतों के दरमियान एक वसी तर इत्तेहाद और मौक़िफ़ की भी बड़ी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कोयटा से और बलूचिस्तान से आम नौजवान जिसने सारी ज़िंदगी वो स्ट्रगल की हो जिससे आम पाकिस्तानी गुज़रता है, जिसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम मुकम्मिल की हो, जिसने लाइनों में लगकर पानी भरा हो, लटक के बस में सफ़र किया हो और अपनी तालीम मुकम्मिल की हो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। आइए हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं कि सियासत और इंतखाबी सियासत के लिए पैसे को बाहर कर दिया जाए, और हमने ये करके दिखाया है। गो के MQM पे इल्ज़ाम लगता है कि उसने लिसानी सियासत का पाकिस्तान में आगाज़ किया, लेकिन अगर पूरी सच को जोड़ के देखा जाए तो पाकिस्तान में आज कोई भी वफाकी जमात नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है
جو اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک لسانی جماعت نہ ہو۔ لسانی اکائیاں پاکستان کی طاقت بن سکتی ہیں۔ آج کے پاکستان کو اور آنے والے پاکستان کو طاقت کے ذریعے جوڑا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا اتحاد صرف اور صرف انصاف پر ہے۔ جب تک پورے پاکستان کو، ایک ایک پاکستانی کو، چاہے وہ بلوچستان میں رہتا ہو، سندھ میں رہتا ہو، خیبر پختونخوا میں رہتا ہو، بلوچستان میں رہتا ہو، سرائکی بیلٹ کا ہو، ہزارہ بیلٹ کا ہو، سندھ کے شہری علاقوں کا ہو، جب تک پاکستان میں سب کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کے اس اہم ترین جمہوری طور پر سب سے بالغ النظر قانون سازوں کے سامنے، قانون کے پیشے سے تعلق رکھنے والے ان افراد کے سامنے میں اپنا مقدمہ بھی رکھنا چاہوں گا۔ 2070-71 میں پاکستان کی تقسیم کے بعد اور 55% پاکستان کو ہم سے الگ کرنے کی سازش کی کامیابی کے بعد پورے پاکستان میں وفاق نے کوٹے کا انتظام کیا، لیکن کسی صوبے کے اندر بھی دیہی اور شہری کی تمیز نہیں رکھی گئی تھی، سوائے سندھ کے، جبکہ سندھ سے زیادہ دیہی علاقے پنجاب میں، بلوچستان میں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی بلوچ بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں ہے کہ پنجاب میں شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی ہمارے پنجابی بھائی رہتے ہیں۔ یہی حال خیبر پختونخوا کا ہے، لیکن یہ سندھ کے اندر یہ تقسیم موجود تھی، اور اس تقسیم کی وجہ تاریخی پس منظر تھا۔ سندھ کی جو 26 میونسپلٹیز تھی 1947 میں، اس میں سے 21 میونسپلٹی یعنی 21 شہر جو تھے چھوٹے بڑے، وہ ہندو میجورٹی تھی، ہندو سندھیوں کی میجورٹی تھی۔ اور ہم لوگ جو 47 میں ہجرت کر کے آئے ہیں، ایک عالمی معاہدے کے تحت آئے تھے، اور یہ ٹرانسفر کا ایک پورا معاہدہ طے ہوا تھا۔ ہم ان سندھی ہندوؤں کے گھر پہ آ گئے اور وہ ہمارے گھروں پہ چلے گئے۔ اس لیے سندھ کے شہری علاقوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اسی تفریق کو تفریق بنا کر، تقسیم بنا کر، بھٹو صاحب نے دیہی اور شہری کا کوٹا لگا دیا تھا۔ ہم پہ تعلیم کے اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ہم 60 اور 70% نمبر لے کر بھی میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں نہیں جا پاتے تھے، جبکہ اس زمانے میں باقی سندھ سے 35 اور 40% نمبر لا کے بھی طالب علم میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں آتے تھے۔ یہ بے چینی پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے ہی اس کوٹا سسٹم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف ایک طلبہ تنظیم بنائی تھی، اور اس طلبہ تنظیم نے پھر ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک طلبہ تنظیم نے اپنی ایک سیاسی تنظیم کو جنم دیا۔ معزز وکلاء حضرات، جب ایم کیو ایم بنی تھی تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی علاقائی شناختوں کو وہیں چھوڑ دیا تھا، کہ ان علاقوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کے پاس شناخت صرف اسلام یا پاکستان کی بچی تھی، اور اسلام اور پاکستان کے نام پر سیاست کرنے والے درجنوں جماعتیں موجود تھیں، درجنوں نظریات موجود تھے،
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 87 اور 88 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کی قیادت ان لوگوں پہ مشتمل تھی جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے تھے، عام طالب علم تھے۔ 80% لوگ وہ تھے جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ 80% ڈاکٹرز، انجینئرز اور فارمیسسٹ تھے، وکیل تھے۔ ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، ہمارا تو کوئی، ہم سب کا تعلق کسی سیاسی گھرانوں سے نہیں تھا، کہیں کہ ہم سجادہ نشین نہیں تھے، سرمایہ دار نہیں تھے، جاگیردار نہیں تھے۔ تو کچھ لوگ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد کراچی کے حالات خراب ہوئے، کراچی میں نفرتیں بڑھی ہیں، کراچی میں ہنگامے شروع ہوئے ہیں۔ جناب عالی، وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو لکھا تھا، اسی رئیس امروی نے 1964 میں لکھا تھا۔ لکھنے والوں نے کچھ شہروں سوئی زجا لکھا، اور ایک کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے۔ ہمیں لسانی فسادات کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ کراچی میں پہلی دفعہ جو پشتون اور مہاجروں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جا رہی تھی، وہ بشرا زیدی کے وقت میں شروع ہوئی تھی، ایک طالبہ کے ایکسیڈنٹ میں مارے جانے کے بعد۔ اس وقت تو ایم کیو ایم نہیں تھی، ان فسادات میں تو ایم کیو ایم نہیں تھی، اور تھی بھی تو اس قابل نہیں تھی کہ 2 دکانیں بھی بند کرا سکتی۔ دراصل اس 1-1.5 سال کے بعد ایم کیو ایم آئی ہے، اور یہ حالات مکمل طور پہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس جب ہم نے پہلی دفعہ انتخابات 1988 کا لڑ رہے تھے، تو کیونکہ ہم اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھے، تو بڑے بڑے مہاجر سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر ایم کیو ایم میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا ایم کیو ایم کی مقبولیت سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ یہ اہم بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اور پھر ایسے سیاسی رہنما جو کئی سال سے 20 30 سال سے سیاست کر رہے تھے، جن کی سیاسی عمریں ہماری اس وقت کی قیادت کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی، وہ بھی ایم کیو ایم میں آ گئے تھے۔ اور یہیں سے ہم نے ایم کیو ایم نے اپنا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کیا، اور وہ یہ کیا کہ 1988 میں ہمارے پاس سرمائے اور تجربے کے ہوتے ہوئے ہم نے غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اور متوول بستیوں سے متوول نوجوانوں کا ایوان میں بھیجا ہے، جن کا نہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق تھا، نہ وہ پیشہ ور سیاستدان تھے، اور الحمدللہ آج تک ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں۔ ہم آپ کو یہاں پر آ کر اپنی تحریک میں دعوت شمولیت دینے بھی نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے آئے ہیں۔ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ کام بلوچستان کے نوجوان بھی کر سکتے ہیں۔ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، 90 میں بنا تھا، اس وقت شاید پاکستان کا سب سے کم عمر ایم این اے تھا، لیکن 93 میں نہیں بنا تھا، میں نے بننا نہیں چاہا تھا۔ 97 میں بنا تھا، اس کے بعد 2 الیکشن میں میں جلا وطن تھا۔ ہم پیشہ ور سیاستدان ہوتے تو ہر بار اگر ایک بار بھی ٹکٹ نہ ملتا تو تنظیم کو چھوڑ چکے ہوتے۔ ایم کیو ایم پہلے سے بہتر نہیں ہوئی ہے، تھوڑی کمزور ہوئی ہے، نظریاتی طور پہ بھی، آئیڈیالوجیکلی بھی، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پھر ان نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار کر دیں گے کہ جن کو جب ہم ٹکٹ دے رہے ہوں گے تو ہم سے لڑیں گے اور اپنے سے بہتر لوگوں کو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ ہمارا یہ تجربہ گو کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، ہمیں غدار کہا گیا ہے، ملک دشمن کہا گیا، ہمارے ٹارچر سیل نکالے گئے، ہمارے پاس سے جنا پور کا نقشہ نکالا گیا۔ اگر یہ سب نکل گیا تھا تو ایم کیو ایم پہ پابندی کیوں نہیں لگا دی گئی؟
جن لوگوں نے جناپور کا نقشہ نکالا ان کو مجبوراً 20 سال بعد ہزاروں نوجوانوں کو مار دینے کے بعد ماورائے قتل یہ کیوں کہنا پڑ گیا کہ ایسا کوئی نقشہ برآمد نہیں ہوا تھا، ایسے کوئی ٹارچر سیل نہیں تھے؟ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور یہ میرے لیے بڑا ہی مقام عزت اور حوصلے کا مقام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ لوگ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کراچی کا دورہ کریں اور ہماری مہمان بنیں۔ جی جی، اور فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی۔ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، لیکن یہ وزارت وہ نہیں تھی جو ہم نے مانگی تھی۔ پی ٹی آئی نے اپنی اس وزارت کے لیے، ان کو کسی قابل وکیل کی ضرورت تھی، انہوں نے ہم سے این او سی مانگا تھا، تو اس کو ہم اپنی وزارت گردانتے نہیں ہیں، لیکن ہاں آپ کے مسئلے کے لیے اپنے وزیر نہیں، کسی بھی وزیر اور کسی بھی وزیر اعظم کے پاس جانے کو تیار ہیں۔ آپ اپنا ایک وفد بھیجیے اسلام آباد یا کراچی، ورنہ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ دعوت دیجئے فروغ نسیم صاحب کو یہاں بلانے کی، ہم ان کو یہاں بھیجتے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے۔ آئیے میں اور آپ مل کر قانون کے ذریعے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا دیں، قانون کی بالادستی کے ذریعے ایسا ملک بنا دیں جہاں طاقت قانون کے شکنجے میں ہو، قانون کو طاقت پہ بالادستی حاصل ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اور آپ میں سے بھی اکثریت مڈل کلاس کے لوگوں پہ ہوگی، مڈل کلاس کے نوجوانوں پہ ہوگی۔ ہمارے دکھ درد، ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم آپ کے منتظر ہیں اور اسی لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی۔ اب جی 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کوئی سوال کسی؟ جی کوئی سوال؟ بالکل داغ لگا ہے، اور ایم کیو ایم کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں تو آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ معافی کس بات کی ہے؟ اور معافی کس بات کی ہے؟ غلط اندازہ لگانے کی۔ اور ہمیں پتا تھا، کیونکہ اگر ایم کیو ایم فساد کرنے نکلتی اپنی ریلی لے کر، تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ نکلتی۔ ہم استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے شرمسار ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن نہیں تھی، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے۔